आइए हम सब दुआ करेंगे आज के इस प्रोग्राम के लिए। खास तौर पे दुआ करेंगे प्रोग्राम के शुरू में हर एक चीज को खुदावंद अपने खुदा के हाथ में सौंपेंगे, और खास तौर पे शुक्रगुजार हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के, उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए दुआ करें। खुदा पाक खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो ईद क़यामतुल मसीह का दिन, जो हमारी फतहमंदी का दिन, जो दुनिया की फतहमंदी का दिन, दुनिया के कफारे का दिन और हर एक की निजात का दिन है। पाक खुदा, हर एक की निजात के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर देने के बाद जिंदा होके हमें फतहमंद बनाया, और वो चाहता है कि हर एक शख्स जो फतहमंद बने। तो खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा तेरी बड़ी बरकत लोगों तक पहुंचे, और खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लहू की कुदरत जो खुदा आज भी जिंदगियों को बदलती है, आज भी जहनों को बदलती है, सोचों को बदलती है, यीशु के नाम में वो खुदावंद हम ये दुआ करते हैं कि आज जहन बदलें, सोचें बदलें, और तेरा पाक रूह काम करे, और तेरे पाक रूह के वसीला से खुदा बहुत से लोग असल और हकीकी निजात तक पहुंच जाए। खुदावंद हम शुक्रगुजार है खुदाम तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, पास्टर सैमसन के लिए, भाई सैमसन के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, बेटी उज़मा के लिए, और जितने भी और खुदाम पीछे रह के काम करते हैं सब के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। और आसमानी बाप मिन्नत करते हैं आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबके ऊपर खुदाम तेरे पाक रूह का पहरा हो पाक खुदा, और हमें बड़ी बरकत देना, और हम सबको बायस से बरकत ठहराना, ताकि जो कलाम की बातें की जाएं वो तेरे कलाम के मुताबिक और तेरे कलाम की तरक्की के लिए हो, बढ़ोतरी के लिए हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तमाम देखने और सुनने वालों को ईस्टर मुबारक हो, और हमारी दुआ है कि ये ईस्टर आप सब के लिए सुलह और सलामती और शफा का दिन हो, मोहब्बत का दिन हो। और मैं यहाँ तारफ कराता जाऊँ अपने मेहमानों का जो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ रेवरेंड डॉक्टर रबिनसन अख्तर साहब हैं, जिनका तलक इंटरनेशनल फुल गॉस्पल जो के एक कोऑर्डिनेटर हैं, ये साथ अपना बताते भी जाएंगे। इनके बाद जो मेरे साथ फादर मकसूद नज़ीर OMI जनूबी पंजाब हासलपुर से हैं, और चूंकि मेरी ये एक खुशकिस्मती है कि मैंने काफ़ी वक्त इनके साथ गुजारा, और रसूलों के खतूत का इन्होंने, फादर मकसूद ने उनकी तशरीह की, बहुत सारी किताबें लिखी, सदाए पाक दिल के चीफ एडिटर भी हैं, और इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मेरे साथ जो है उज़मा पॉल हैं, जो आज मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगी। इनके साथ जो है अकीला दाऊद हैं, जो किसी तारफ की मताज नहीं। कोई ऐसी महफिल, रूहानी महफिल जहां ये मौजूद ना हो, बड़ी सुनी सुनी सी लगती है। आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप सबको भी ईस्टर मुबारक और ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूँगा उज़मा पॉल से कि वो इस गुफ्तगू का आज आगाज करें। जी उज़मा। जी, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाज़रीन को और हमारे तमाम मेहमान को टी में सलामती हो सकती, और मेहमानों और नाज़रीन को हम खुशामदीद करते हुए अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो कि आज का प्रोग्राम हमने ख़ुसूसी तौर पर क़यामतुल मसीह के हवाले से पेश किया, जिसमें हमारे जो मेहमान शरीक हुए वो हमें ईस्टर के हवाले से जो हमारे बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं उनकी हमें वजाहत करेंगे, और ये सब कुछ वो बाइबल की रोशनी में हमें हमारे सवालों के जवाब देंगे, जिससे हम सब की रहनुमाई होगी। और इसके साथ मैं ईस्टर के त्यौहार के हवाले से तमाम मसीही कौम को जो कि तमाम दुनिया में है, तो मेरी ईस्टर के लिहाज से बहुत नेक तमन्नाएं
कि खैर و आफियत के साथ ईस्टर की खुशियों को सब मना सके और ये बरकतों का दिन सबको मुबारक। इन तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो सवाल है वो मैं फादर डॉक्टर रॉबिन्सन से करना चाहूँगी कि वो हमें बताएं कि ईद क़यामत और मसीह क्या है, और वो इसकी वजाहत इस हवाले से करें क्योंकि जो हमारे नाज़रीन हैं इस प्रोग्राम को देखने वाले वो पूरी दुनिया में देखते हैं इस प्रोग्राम को और वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप हमें इस हवाले से वजाहत करें कि ईद क़यामत और मसीह क्या है। थैंक यू वेरी मच बेटे, आपके लिए खुदा का शुक्र करते हुए और आज के इस मौके के ताल्लुक से खुदामंद अपने खुदा का शुक्र करते हुए, जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जो ये ईद क़यामतुल मसीह है, जिसको दुनिया में ईस्टर के नाम से भी कहा जाता है, पास्का भी इसका जो ग्रीक वर्ड और रोमन वर्ड में इसको कहा जाता है, लेकिन वो पास्का बेसिकली पास ओवर के ताल्लुक से है, इसलिए लेटर ऑन इसको रेजरेक्शन डे के तौर पे ईद क़यामतुल मसीह के तौर पे जाना गया और ईस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसे बहुत से लोग जानते हैं और कुछ लोग और या बहुत से लोग नहीं भी जानते कि यीशु अल मसीह का इस दुनिया में आना मकसद के तहत था, और वो मकसद जो था वो इंसान को उसके गुनाहों से निजात देने का था, क्योंकि उससे पहले इंसान को शरीयत दी गई, बल्कि यहूदियों को शरीयत दी गई, तब दुनिया पूरी के लिए पैगाम नहीं था। वो शरीयत यहूदियों के लिए थी और यहूदी जो थे वो शरीयत के मुताबिक कुर्बानियां गुजरानते और अपने गुनाहों से मखलसी पाने के लिए खुदा के घर में आते थे। लेकिन कलाम मुकद्दस ही हमें बताते कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी से इंसान का वो जो मारूसी गुनाह है, जो ओरिजिनल सिन है, वो और जो उसके गुनाह हैं वो धोए जाते। इसलिए खुदा का ये इंतजाम, क्योंकि खुदा ही ने कुर्बानी का जो है एक सिलसिला शुरू किया था। हम देखते हैं पहली कुर्बानी आदम के गुनाह से बाग अदन में हुई, जब उनके नंगे जिस्मों को ढांपने के लिए एक बर्रा या एक जानवर वहां जो है वो जो है उसको ज़बह किया गया, और उस ज़बह किए जाने के बाद उसकी खाल से उनकी जो थी बरहनगी जो थी वो छुपाई गई। फिर हम ये भी देखते हैं कि शरीयत में कुर्बानियां, सोखनी कुर्बानियां और दूसरी कुर्बानियां बहुत सी हैं, वो खुदा ने शरीयत के मुताबिक मूसा के मार्फत दी, और वो कुर्बानियां थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, क्योंकि दुनिया और जो शरीयत के मजहबी रहनुमा उस वक्त थे वो और से और कानून देते चले गए, और शरीयत एक बहुत बड़ा एक बोझ बन गई थी उस वक्त के लोगों के लिए। और फिर खुदा ने, जैसे मैंने आयत पढ़ी थी अभी, ये आयत यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए। अब इस इकलौते बेटे ने किया क्या था? असल बात ये है, ये नहीं कि वो बेटा आ गया, लेकिन असल बात ये है कि वो बेटा आके उसने किया क्या। और पहले तो उसने अपने आप को ये बताने के लिए कि वो खुदा है और वो खुदा का बेटा है, वो उसने वो काम किए जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, और वो मुअज्जिज़ात किए जो कोई भी नबी नहीं आज तक कर सका, और ना मुर्दों को जिंदा करने तक। और फिर 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5-5 हजार मर्दों को, और सब मिला लें तो 20-20 हजार लोगों को सैर करना। और ये सिर्फ उन्होंने अपना आप और दुनिया पे अपना तरस दिखाने के लिए और अपना रहम दिखाने के लिए किया। और फिर जब उसने अपना आप उन पर बयान कर दिया, अपना आप बता दिया, तो फिर उसने तालीम देनी शुरू की। और वो तालीम क्या थी? सबसे पहला लफ्ज उन्होंने जो अपनी मुनादी में किया वो था कि बस तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो तौबा की मुनादी, तौबा किस चीज से करनी थी? गुनाहों से, अपनी सारी बदी से, अपनी सारी नाराजगी से, अपनी सारी ऐसी चालाकियों से और ऐसी बातों से
जो इंसान करता है और वो समझता है कि शायद दुनिया नहीं उसे देख रही, लेकिन खुदा के हुजूर में वो उनके साथ मकबूल नहीं ठहर सकता। इसलिए जो है खुदा ने एक इंतजाम किया कि उनके लिए रास्ते को आसान किया जाए और यीशु मसीह के वसीला से एक ही दफा वो कामिल और काफी कुर्बानी हमारे लिए दी जाए। और उसके लिए कलाम मुकद्दस कहता है कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी यीशु मसीह पे ईमान ले आना कि वो खुदा का बेटा, खुदा मुजस्सम कलाम, जैसे यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली आयत में लिखा है कि खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और लिखा है कि उसकी अगली आयतों में लिखा है कि और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि उसने जिस्म लिया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और फिर वो बाप का इकलौता जो है उसने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए सलीब का सफर किया, जिसको हमने लास्ट संडे वो मनाया, हमने पाम संडे मनाया। और पाम संडे क्या था? यीशु मसीह अपने आप इस बात को जानते हुए कि अब उन्होंने सलीब पे कुर्बान होना है और अपनी कुर्बानी देनी है, वो यरूशलेम की तरफ गए। और यही वही यरूशलेम है जहाँ एक हफ्ते पहले उन्हें संसार के जाने को यहूदी और फरीसी और फकीह तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा वक्त भी नहीं आया और वहां से निकल गए। और फिर कुछ दिन बाद वो खुद कह रहे हैं अपने शागिर्दों को कि आओ यरूशलेम चले, और वो यरूशलेम की तरफ गए और यरूशलेम की तरफ बढ़ते हुए वो उस कुर्बानी के लिए गए। और फिर लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में कि उन्होंने वहां जाते हुए बहुत से काम किए। मैं शॉर्ट करूंगा, एक सिर्फ बात कहूंगा कि उन्होंने हैकल को पाक किया, साफ किया, जिसमें कारोबार बहुत से काम होते थे। और आज मैं समझता हूँ कि ईस्टर का पैगाम ये भी है कि हम भी इन बदन हमारा जिसको हैकल कहा गया है, हम भी इन हैकलों को पाक करें, हम भी इनको साफ करें। और यीशु मसीह के लहू से, इसके ताल्लुक से मैं आगे थोड़े चंद लम्हों में बयान करता हूँ। और वो ये है कि उसका लहू ही हमें धोता और पाक करता और साफ करता है। और इस बात पे ईमान लाना है कि यीशु मसीह नासरी मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने सलीब पे अपने आप को दे दिया। लिखा है कि उस वक्त के फकीहों ने, फरीसियों ने, यहूदियों ने उन्हें पकड़ा और क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहते थे तो वो कहते थे कि ये जो है ब्लास्फेमी कर रहा है। जैसे आजकल भी हमारे ऊपर ब्लास्फेमी लॉज लगा दिए गए, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर जो है ब्लास्फेमी लगाया। सबसे पहला विक्टिम ब्लास्फेमी लॉज का मैं कहूंगा कि हमारा यीशु मसीह था, जिसके ऊपर ब्लास्फेमी ये की गई, लगाई गई कि ये अपने आप को खुदा कहता है। और उसको इस जुर्म में जो है उन्होंने पकड़ा। और फिर कलाम मुकद्दस ही हमें बताता है कि वो जो है बहुत से लोग कहते थे कि तू क्यों कैसे अपने आप को खुदा कहता है। और उन्होंने बताया कि क्या तुमने मेरे काम नहीं देखे? क्या मैंने वो काम नहीं किए जो तुम खुद कहते हो कि ये खुदा ही करता है? और ये बात हमें देखना है कि खास तौर पे यीशु मसीह का जो मैं उस तरफ आते हुए शॉर्ट करते हुए कि यीशु मसीह ने सलीब पे जो है अपनी जान दी और फिर वो कब्र में 3 दिन रखे गए। और 3 दिन के बाद, 3 रातों के बाद वो सुबह जो है संडे की सुबह, जो पहला दिन हफ्ते का, जब लिखा कि वो अपने आप को वो जिंदा हुए, उन्होंने मौत और कब्र पे फतह पाई। और ये मौत और कब्र पे फतह पाना जो है, इसको रेजरेक्शन डे कहा जाता है, इसको ईद क़यामतुल मसीह कहा जाता है, इसको दुनिया की मखलसी और नजात का दिन कहा जाता है, इसको वो दिन कहा जाता है जो तमाम दुनिया के कफारे का दिन है। कफारे का दिन भी इसको कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने कफारे को पूरा किया और अपनी इस जमीनी खिदमत को पूरा करके वो मौत और कब्र पे फतह पाके निकल आए। अब इसमें एक दो बातें हम आगे जाके जरूर करेंगे, और वो ये है कि बहुत से हमारे दोस्त और हमारे खास तौर पे मुसलमान भाई, मैं उनसे बड़ी प्यार करता हूँ, बड़ी कीदत रखता हूँ, मेरा वक्त बहुत सा उन्हीं में गुजरा और अब भी गुजरता है। उनका एक कहना यह है कि वो मसीह नहीं, जो उन्होंने सलीब पे वो कुर्बान नहीं हुए थे, लेकिन जो सलीब का पैगाम ही यही है
کہ وہ موت اور انہوں نے صلیبی موت گوارا کی اور پھر وہ موت قبر میں رکھے گئے اور پھر انہوں نے موت پہ فتح پائی. مسیحت اصل میں یہی ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے، دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پہ چڑھ گئے اور اس سے انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو قربان کیا. اور پھر اس کی وہ قربانی کیوں قربان کیا، آخری ایک لفظ کہتے ہوئے مجھے پتا ہے ہم نے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے مزید، اس لیے قربان کیا کہ دنیا میں جو کوئی بھی، چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے ہے، جو کوئی اس پر ایمان لے آئے گا کہ ہاں وہی مسیح یسوع مسیح باپ کا اکلوتا اس دنیا میں آیا اور اس نے میری خاطر اپنا آپ قربان کیا، اور میرے گناہ اب اس کے فضل کے وسیلہ سے، میرے کاموں کے وسیلہ سے نہیں، میری اچھائیوں کے وسیلہ سے نہیں، میری نیکیوں کے وسیلہ سے نہیں، میری خیرات کے وسیلہ سے نہیں، میں بہت سی طریقوں سے، غلط طریقوں سے بھی اگر مال و دولت کما کے اور تھوڑی سی خیرات کر دوں تو اس کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ اس رحم اور اس فضل کے وسیلہ سے جو خدا نے کیا، اور جو خدا کا فضل ہم پہ ہوا، ہم اس فضل کے وسیلہ پہ بائی ہز گریس alone, not by our works، ہم اس کے فضل کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں. اور یہی وہ عید ہے جس کو ہم مناتے ہیں کہ ہم جو کچھ حاصل نہ کر سکتے تھے اپنی اچھائیوں کے وسیلہ سے، اپنے کاموں کے وسیلہ سے، وہ ہمیں خدا نے آج کے اس تہوار کے وسیلہ سے جس کو ہم مناتے ہیں، ہمیں اس نے اس قابل بنا دیا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. جی بہت شکریہ پاسٹر ڈاکٹر ربیسن اصغر صاحب، بہت زبردست آپ نے بیان کیا. تو میں ایک شعر بھی پڑھوں گا اپنا. موت کو آخر موت ہوئی، دور غموں کی رات ہوئی. تو میں چلتا ہوں فادر مقصود نذیر صاحب کی طرف. آج غالباً آپ نے سن رائز کی سروس بھی کی ہوگی، اور اس کے بعد چونکہ مجھے یاد ہے کہ کوئٹہ آپ کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا، پھر آپ دو تین دن جو ہے وہ جنوبی جو بلوچستان ہے وہاں جاتے تھے. تو ایسے لوگوں پہ جہاں پہ جن کو تعلیم بڑی کم ملتی تھی، تو آپ کیسے یہ سارا سینیریو لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایسٹر کا یا عید قیامت المسیح کا پیغام کیا ہے؟ ایک وہ لوگ جو جن کو بالکل علم ہی نہیں، سالوں کے بعد فادر یا کرسمس یا ادھر جاتے تھے، تعلیم نہیں تھی. جی فادر. شکریہ سیمسن صاحب، آپ نے مجھے مخاطب کرنے کے لیے یہ سوال میرے سامنے رکھا ہے. پہلی بات کہ یہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ عید قیامت المسیح، یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمارے ایمان کی بنیادی اکائی ہے. اس کے بغیر میں اور آپ یا تمام مسیحی اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے. پھر اس میں بتانے والے نے یہ پیغام بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام رہنے کے لیے ہے. زندگی میں جی اٹھ رہے یسوع کا پیغام زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے. پیغام دینا شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان سا کام، ٹھیک ہے 2-4 لفظ کہہ دیے، اگر آپ اسی کو پیغام کہتے ہیں. بتا دینا نہیں، یہ رہنے کے لیے. ایمان ہمارا یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ ہمارے سوا اور کوئی نہیں مانتا. مسیحوں کے علاوہ کوئی غیر مسیحی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. شاید اس کے لیے یہ ایک سپر نیچرل سی چیز ہے، یا بعض ہمیں جو غیر مسیحی ہیں وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ شاید ہم نے بنائی ہوئی ہے. نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس میں پیغام یہ ہے میرے لیے، یہ آیت آج کے دن جو پڑھی جاتی ہے بڑی خوبصورت. خواتین جب قبر پہ جاتی ہیں تو فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. یہ ہے پیغام ہمارا، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. یسوع مسیح زندگی کا مالک ہے، زندگی بانٹتا ہے. وہ زندگی زمین میں جب تک یسوع مسیح رہے ہیں انہوں نے زندگی بانٹی ہے، بیماروں کو تندرست کیا ہے، شفا دی ہے، مردوں کو زندہ کیا، یعنی زندگی. ابھی خود زندگی کا مالک موت کے حوالے یا قبر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ موت پر فتح پا کر ہم سب کے لیے زندگی کے دروازے کھولتا ہے. تمام چاروں اناجیل اس بات کا برملا اقرار کرتی ہیں. یسوع مسیح اختتامی ابواب میں برملا اقرار کرتی ہیں
اور میرے لیے آج کے اس دور میں اسپیشلی جب ہم کرونا سے افیکٹ ہوئے ہیں، افیکٹڈ ہو رہے ہیں، جب ہم کرونا سے ستائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے، آپ چونکہ ترقی یافتہ دنیا میں رہ رہے ہیں، میں پاکستان میں ہوں، وہاں یہاں پہ بڑی مشکلات ہیں. اس دفعہ پچھلے سال ہم نے ایسٹر کی کوئی عبادت نہیں کی، لاک ڈاؤن ابھی بھی کر رہے ہیں. تو نو اینڈ دین جو ادارے ہیں سیکورٹی کے ہمیں آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ نماز میں ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، بند کرو، یہ کرو، یہ ساری. ان دنیا میں ان حالات میں ہم نے کیسے رہنا ہے کہ وہ تم زندہ کو کیوں ڈھونڈتی ہے. کیا نوید مسرت ہے جو یسوع مسیح کی جی اٹھنے سے مجھے اور آپ کو ملی ہے. اور جب ملی ہے تو پھر میرے نزدیک ایسٹر کے پیغام میں یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے. شاگرد اپنا سارا ڈر خوف اتار کے سب کچھ کر کے زندہ یسوع کی گواہی دیتے ہیں. اور جب وہ زندہ یسوع کی بات کرتے ہیں، لوگ دڑا دڑ، ہجوم در ہجوم، تعداد کے حساب سے پطرس کی تقاریر سن کے، پولوس کی تقاریر سن کے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے لوگ مسیحیت کو قبول کر رہے ہیں. Not so much with the words, but so much with actions. They lived the risen Lord. میرے لیے زندہ یسوع کے وسیلہ سے نجات پا کر زندہ یسوع میں رہنا ایک ایسٹر کا پیغام ہے. اور میں ہمیشہ اپنے شیئرنگ میں، فیتھ شیئرنگ میں، لیکچر میں، تلاوتوں کے حوالے سے کچھ بھی، میں ہمیشہ اس زور پہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ اگر ہم یسوع کی جھلک دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں تو not so much with words and mouth, but so much with action and with your whole body. That is my belief. And آخری اور ضروری بات اس پہ، کیونکہ میں دوسروں کے وقت کا خیال رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو زندہ یسوع کی گواہی دینی. اس وقت میں ہم جتنے بھی یسوع مسیح کے حواری ہیں، پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اس کے نام کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم ہیں اس کے شاگرد. ابھی شاید وہ 12 کا زمانہ گزر گیا ہے، انہوں نے بہت گواہی دی ہے، دنیا کے کونے کونے تک مسیحت پہنچائی اور پھیلائی ہے. ابھی ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم زندہ یسوع کو پہنچائیں دوسروں تک. مجھے وہ میم نظر نہیں آ رہی کیمرے میں جنہوں نے انٹروڈکشن کروایا تھا، شاید وہ پسے پڑتا ہے. ان کی بات مجھے اچھی لگی تھی کہ ایونجلائزیشن از ناٹ ٹو جسٹ ٹو کیپ آن اٹرنگ دا ورڈس. اپنے اعمال سے زندہ یسوع کی گواہی دینا یہ ہم سب کا فرض ہے. اور میرے نزدیک یہی ایسٹر کا پیغام ہے، میرے لیے بھی اور تمام اہل ایمان کے لیے. کہ ایمان آج کے اس وقت میں میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں پہ ہمارے لوگ، اسپیشلی میں مسیحوں کی بات کر رہا ہوں یا عام لوگوں کی، ہمارے لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے، پاسٹر صاحب نے لفظ کیا تھا کہ بلیسفمی، تب بھی تھا اب بھی ہے، لیکن شاید اب ہمیں گواہی دینے کی زیادہ ضرورت ہے. یا جس زمانے میں، جس عصر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے لیے یسوع مسیح کو لے کر چلنا بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. اور صرف اناجیل سے حوالے پڑھ کے ان کی تشریح کر لینا آج ایک پاسبانی خدمت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری خدمت نہیں ہے. I hope I am clear. آج یہ پاسبانی خدمت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری نہیں ہے، کیونکہ آج چیلنجز فرق ہیں. آج کرونا کے دنوں میں ہمارے اس علاقے میں لوگوں کے لیے، لوگوں کو روٹی دینا بڑا مشکل تھا، لوگوں کو 2 وقت کا کھانا پہنچانا بڑا مشکل تھا. اور جو پہنچے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے زندہ یسوع کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ واقعی ہم زندہ یسوع کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم ایک ہیں. اس لیے وہ کرسمس کے موقع پہ ہم اکثر یہ تلاوت اور یہ حوالہ پڑھتے ہیں جو یہ بہت اس وقت پہ صادر ہے. مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق اس کا پہلا باب اور میرا خیال ہے 14ویں یا 16ویں آیت ہے، اور کلمہ متجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. زندہ یسوع بھی قبر سے جی اٹھا ہے، موت پر اس نے فتح پائی ہے، اور وہ جس طرح شاگردوں کو دکھائی دیتا ہے، شاگردوں کو سلامتی دیتا ہے، جس طرح وہ شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. اور ہمیں بھی اس کی آواز سننی ہے، ہمیں کون سا وہ پیغام دیتا ہے، اور پھر وہ سن کر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے کہ کیا ہم یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی کا، یا یسوع کے صرف چرچ تک یہ گواہی نہیں ہے، صرف عید کا وہ لمحہ جو ہے وہ صرف ہیلیلویا کہنے تک نہیں ہے، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ایسٹر رہنے کے لیے ہے. ایسٹر، live the life of Easter, live the life of Easter, that is the message of Easter. So at the end of this question I would say let us all try help each other to live the life of Easter. اور مہمان ہمارے ساتھ شامل ہے اس پروگرام میں مس عقیلہ سے میں کرنا چاہتی ہوں، اور وہ کوشچن ایسٹر ایگ کے حوالے سے ہے جو
ہم ایسٹر ایگ کی روایت دیکھتے ہیں، ہمارے کلچر کا کتنا بنتا جا رہا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسٹر ایگ سے عید قیامت المسیح کی کیا مناسبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا بائبل مقدس میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے ایسٹر ایگ کا. میں اکیلا صاحبہ یہ بھی اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جس طرح پاسٹر ربیع فادر جی نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ایسٹر پہ، اگر آپ یہ بھی کہنا چاہ رہی ہیں تو ضرور آپ یہ بھی بات کریں. تھینک یو سو مچ عظمیٰ آپ کا اور سیمسن بھائی آپ کا، اور ابھی تک کی بڑی خوبصورت گفتگو فادرز جی سے بھی ہم نے سنی، اور میرے بڑے ہی پیارے ریسپیکٹڈ بھائی پاسٹر روبنسن اصغر جن کی میں بڑی قدر کرتی ہوں، ان کی باتوں کی بھی، ان کے تجربے کی بھی، اور ان کی گفتگو کی بھی. سو بڑا ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. سو آج بھی بڑی برکت ملی ہے ابھی تک بھی. سو پہلے تو یہ کہ جہاں پہ فادر صاحب نے بات کو اس کا اختتام کیا ہے، میں وہیں سے ہی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گی کہ ایسٹر جو ہے وہ سچ مچ میں جیسا انہوں نے فرمایا کہ مسیح کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اور ہمارے قول اور فعل دونوں سے یسوع المسیح کی زندگی کی عکاسی ہوتی ہے. کچھ دیر پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کے آخر میں یہی کہا تھا کہ میری نظر میں ایسٹر کا جو پیغام ہے اور جو میں چھوڑنا چاہتی ہوں اپنے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، وہ بائبل مقدسہ میں سے انجیل مقدسہ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت ہے، جس میں یسوع المسیح کے اپنے الفاظ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں. سو اگر ہم عام فہم میں بھی دیکھیں تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. مسیح یسوع کو ہماری زندگی میں ہاللیلویا چلتا پھرتا نظر آنا ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ یسوع المسیح کا تھا. جب ہم اس کے کلام کی باتوں کو کرتے ہیں، جب ہم اس کی تعلیمات کی بات کو کرتے ہیں، صلیب کے پیغام کو دیکھتے ہیں، صلیبی سفر کو دیکھتے ہیں، آخری 7 کلمات کے اوپر بات کرتے ہیں، تو میں ان دنوں میں ڈیلی آخری کلمات میں سے کلمے پہ اپنا ڈیووشن پبلش کرتی ہوں. سو خود بھی ڈیلی یہ سیکھنے کی بات ہے، ڈیلی تربیت کی یہ بات ہے کہ ہر ایک بات میں ایک سبق پنہا ہے، اور اس سبق کے اندر سے ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو کس طور سے لے کر آتے ہیں. صلیب کا پیغام سب سے پہلے محبت کا، انکساری کا اور قربانی کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے. سو کیا ہم انسان ہونے کے ناطے جب اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ظلم بھی ہے، تشدد بھی ہے، ڈسکریمنیشن بھی ہے، اور ایکسیپٹنس بھی ہے، یہ نہیں کہ سبھی ایک سے ہی ہیں، بہت جگہوں پہ بڑے بڑے کروسیڈز ہو رہے ہیں، ایکسیپٹنس بھی ہے، چرچز چل بھی رہے ہیں، چرچز پہ پابندی بھی ہے. اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے بھی میں اور آپ مسیحی کردار کو کتنا فعال بنا کر چلتے ہیں کہ باعث نمونہ ہماری جو ہے وہ زندگی گزرے، دوسروں کے سامنے ہماری باعث نمونہ زندگی بسر ہو، اور ہمارے عمل سے، ہماری تعلیم سے، ہمارے کام سے، دونوں لازم اور ملزوم ہے عمل اور ایمان. اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اس معاشرے میں غیر اقوام کے سامنے خاص طور سے کس طور سے پیش کرتے ہیں، نہ صرف فلاحی کاموں کے ذریعے، بلکہ ہمارے ہر کام کے پیچھے ہمارا مین مقصد جو ہے اس ارشاد اعظم کو پورا کرنا ہو کہ جاؤ اور تمام قوموں کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. تو ہمارا یہ بیچ میں مقصد ہمیشہ رہنا چاہیے کہ کس طور سے ہم نجات کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور جس طرح میں بھی تھوڑی سی لائنیں پڑھنے کی جسارت کروں گی، خاص طور سے مسیحیت کا پیغام ان دنوں کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے، تمام مسیحی اقوام کے لیے جو کہ ظلم کی چکی میں پستے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی پیرائے میں رہتے ہوئے، کسی نہ کسی ایریا آف دیئر لائف میں، لیکن ان کے لیے ایک حوصلہ مندی بھی. اور یسوع المسیح کا صلیب سے ان کے لیے کیا پیغام تھا. ایک چھوٹا سا قطعہ ہے، میں نے کچھ سال پہلے اسے لکھا تھا. ظالموں کی بستی میں
वहशतों की शाहरा पे, जालिमों की बस्ती में, वहशतों की शाहरा में, जुल्मतों की जंजीरें, दहशतों की बेड़ियां, जुल्मतों की जंजीरें, दहशतों की बेड़ियां काट देंगे मिलके हम मुहब्बतों की धार से, उल्फतें बखेर दें चहार सू दयार में। ये काम किया था मेरे और आपके यीशु अल मसीह ने। सलीब पे पहले कलमे से शुरू होके आखिरी कलमे तक अपनी कहीं फिक्र नहीं की, मोहब्बत का पैगाम दिया, कुर्बानी का पैगाम दिया, एसार का पैगाम दिया। ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अपनी माँ की फिक्र की, लोगों की फिक्र की, कुल कायनात की फिक्र की, पूरे आलम की फिक्र की, और उनके लिए अपनी जान को दिया। और आज मुझे और आपको वो जिम्मेदारी सौंपी कि हम अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने चाल चलन से, हम किस तरह से अपने अपने एरिया ऑफ लाइफ में रहते हुए हम मसीह के इस पैगाम को किस तौर से दूसरों तक पहुंचाते हैं। और खास तौर से कोविड के इन दिनों में हम ऐसा क्या किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इसके बारे में दुनियावी लिहाज से भी सोच रही थी कि खुदा ने इस जमीन पे रहते हुए अपने तमाम फराइज मनसबी को पूरा किया, शरीयत के हर अमल को पूरा किया। मसीही कौम होने के नाते जब इस तरह के सिचुएशंस हैं, इस तरह के चैलेंजेस में मुझे और आपको बाकायदा तौर पे अमली तौर पर हुकूमतों के ताबे रहते हुए SOPs का ख्याल रखने की जरूरत है, अपने उन फराइज को पूरा करने की जरूरत है जो हमारे which are towards us from the government or from the organizations, from different institutions, ताकि हम हर मैदान में, ना सिर्फ रूहानी मैदान में बल्कि मुआशरती मैदान में भी, समाजी मैदान में भी हम अपनी किरदार की प्रेजेंटेशन ऐसे करें कि हम खुदा की खौफी में चलते हुए कवानीन का, जवाबत का पूरा ख्याल करें। चर्च के कवानीन किस तरह से हैं, इबादत के प्रोटोकॉल्स कोविड के दिनों में कैसे हैं, उस सब को ना सिर्फ कलीसिया बल्कि हमारे तमाम लीडरान भी हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए एक नमूना की बाइस जिंदगी गुजारें कि ये मसीही कौम जो है हर तौर से खुदा की फरमाबरदारी में, हुकूमतों की फरमाबरदारी में, क्योंकि लिखा है खुदावंद का कलाम हिकमत का शुरू है, जो जब हम खुदा के खौफ में चलते हैं तो वो हमें हिकमत भी देता है, फहम भी देता है कि हमने जिंदगी को भी किस तौर से जीना है। सो इस ईस्टर पे अपने आस पड़ोस का ख्याल रखने की जरूरत है। भूखों को बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, दाद रसी की बहुत जरूरत है जिन लोगों ने खो दिया है। ये वक्त है जैसे मसीह ने आखिरी लम्हात में भी अपने जो थे यूहन्ना रसूल को कहा कि ये आज से तूने मेरी माँ की जिम्मेदारी लेनी है। माँ को कहा देख तेरा बेटा ये है। सो हमें चैलेंजेस में अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं भूलना। सलीब का पैगाम एक पैगाम नहीं है, सलीब के पैगाम में सैकड़ों पैगामात छुपे हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और तमाम कुल आलम के लिए, जिसे कहा जाता है कि एक पूरा एक जर्नल है, हाउ टू लिव अ लाइफ, how to live in this society, spiritually एस्पेक्ट से और जो है समाजी एस्पेक्ट से, मुआशरती एस्पेक्ट से हमें कैसे जीना है कि यीशु अल मसीह की जात हम में चलती फिरती जो है वो नजर आए। दूसरा जो सवाल का था ईस्टर का, मैं बहुत छोटा सा उसकी डिटेल्स, उस्मा मेरी बहन, उसकी डिटेल्स बहुत लंबी हैं, सो आई वोंट गो इनटू दोज डिटेल्स। लेकिन मेरा ख्याल है मेरे बाकी भी जो पैनलिस्ट हैं वो इस बात से मुत्तफिक होंगे कि ईस्टर एग्स का किसी तौर पे भी कोई बाइबल मुक़द्दसा में जिक्र मौजूद नहीं है। जो ईस्टर एग्स दिए जाते हैं उनका जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले यूरोपियन कंट्रीज में जो पैगन्स थे वो उनकी ये कल्चरल एक वो था, एक ट्रेडिशन था। बहार के शुरू से पहले कुछ तकरीबात करते थे, और मैं बल्कि एक और जगह पढ़ रही थी कि अर्ली चर्चेस में भी यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आखिरी अशरे में जो रोज़ों का आखिरी अयाम
ہوتے تھے اس میں انڈے کھانے پر پابندی لگا دی جاتی تھی چرچ کی طرف سے, اور پھر ان کو بعد میں سجایا جاتا تھا, اور ایسٹر کے بعد پھر ان کو آپس میں ایسٹر کے دن بانٹا جاتا تھا. سو کافی کچھ اس کے بیچ میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں اور ڈفرینٹ ٹریڈیشنز ہیں, لیکن مین ٹریڈیشن یہ پیگنز کا ٹریڈیشن تھا اور وہ اس کو بانٹتے تھے. لیکن اس میں جو پازیٹیو چیز اگر ہم نکالنا چاہتے ہیں, سو اٹ از دا سائن آف نیو لائف, نئی زندگی کا جنم ہوتا ہے. ایگ کی جو ایک سگنیفیکینس ہے, یا اس کو ہم اس چیز سے مماثلت دے سکتے ہیں کہ ایک نئے جنم کی بات ہے. اور صلیب کے پیغام سے اگر ہم کچھ مسیحی جب اسے جوڑتے ہیں تو یسوع المسیح کے مصلوب کیے جانے پر, موت اور قبر پر فتح پا لینے کے بعد ایک نئی زندگی ملی انسانیت کو, ایک نیا جنم لیا انسان نے. جو موت تھی وہ فتح کا لقمہ ہوئی اور وہ دفن ہوئی, اور جو نئی زندگی تھی وہ تیسرے دن جی اٹھی, اور اس نے مجھے اور آپ کو ایک نیا روحانی بدن دیا, ایک نئی روحانی جنم دیا. اور یہ اس کی ریپریزنٹیشن میں سٹل کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیتے ہیں. اور اب یہ ایک ٹریڈیشن, ایک روایت ہے. کچھ روایات کو اگر ہم مذہب کا حصہ بنائیں یا اس بحث میں پڑھیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا ضروری ہے اس چیز کے اوپر بحث کرنا. لوگ انجوائے کرتے ہیں, they love kids, they love it, کہ ان کو ایگز ضرورت کیا ہے. روایات کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے خاندان میں سب سے پہلے, اس کے بعد چرچز میں خوبصورتی کے ساتھ, تنقید برائے تنقید کیے بغیر خوبصورتی کے ساتھ ٹریڈیشن کو اور فیتھ کو الگ کر کے سمجھا دیا جائے تو بچے بھی سمجھتے ہیں ضرور, اور بڑے بھی ضرور سمجھتے ہیں, اور دوسری اقوام کے لیے بھی اس میں ایک لیسن ہوتا ہے. وہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ وہاں کا ٹریڈیشن ہے. بعین اسی طرح جس طرح سے شادیوں کے ٹریڈیشنز ہیں, برتھ ڈیز کے ٹریڈیشنز ہیں, اب گود بھرائیاں ہیں, برائڈل شاورز ہیں, بیبی شاورز ہیں, اور کرسمس کے یورپ اور ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت سے ٹریڈیشنز ہیں, بٹ نتھنگ از مینشنڈ ان دا بائبل. سو ان دنوں میں یہ بتا دینا ہی کافی ہے کہ ایسٹر از ناٹ اباؤٹ ایگز اور بنی, اٹس اباؤٹ ریزوریکشن آف کرائسٹ. سو ریسٹ آل از دا ٹریڈیشن. نئی زندگی کا سائن ہے, بہار کی آمد ہے, کونپلیں پھوٹ رہی ہیں, نئے پھول کھل رہے ہیں. سو اسی طرح سے یسوع المسیح کی صلیب پر جان دینے کی وجہ سے نئی زندگی ہمیں بخش دی گئی. جی بہت شکریہ عقیلہ داؤد صاحبہ. اصل میں مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روایات یا ٹریڈیشن کو جو ہے چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو فادر مقصود آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کچھ کہنا ہے, جو میم عقیلہ نے بولا ہے اسی کے ایڈیشن دینا ہے تھوڑا. چلیں اب مختصر پھر میں ایک جو ہے نا, یہ میڈم نے آئی تھنک بے شک بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن آئی جسٹ ہیڈ اے تھاٹ اباؤٹ اٹ. ایک تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو ثقافت میں چیزیں چلی آتی ہیں یا ٹریڈیشنز میں, روایات میں چلی آتی ہیں, ان کو کھینچنا نکالنا بڑا مشکل ہے. They become sometime, I don't know I should make this statement or not, کہ they become stronger than their faith. اور اسپیشلی جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, پاکستان میں یا برِ صغیر پاک و ہند میں, یہاں پہ روایات کا بہت عمل دخل ہے انسانی تقریبات میں, انسانی زندگیوں میں, انسان کے مرنے میں, پیدا ہونے میں, وہ ساری خوشیوں میں. ایسٹر ایگ کا جو بڑا خوبصورت میم نے بتایا ہے, میں 100% متفق ہوں آپ سے کہ وہ ایک نئی زندگی کی علامت ہے. وہ آپ دیکھیں جب بچوں کو آپ اس میں کینڈیز ڈال کے دیں, وہ they are very happy. Easter is to share the joy and happiness of others. پھر اس کو جو اس کی علامت ایسٹر ایگ کی, انڈے کی علامت ہے, وہ یسوع مسیح کی قبر سے دی جاتی ہے. چوزا بغیر کسی کی مدد سے انڈا پھوڑتا ہے اور باہر نکلتا ہے. یسوع مسیح اندر کسی کی مدد نہیں مانگتا, پتھر ہٹ جاتا ہے, یسوع مسیح باہر نکلتا ہے. یہ وہ علامات ہیں جن کی وجہ سے اس تہوار کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جاتا ہے. میں دوبارہ میم کی بات کو کوٹ کروں گا کہ یہ بیسیکلی ہمیں اس بحث میں نہیں الجھنا کہ کیوں ہے, کیا ہے, کس نے بنایا, کیوں ہے یہ. what does it mean for us, what does it mean to me. So let's take, there are many symbols of Easter like that. There are many symbols of Christmas like that. Let us make them meaningful to our lives and to the community. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر ربیعسن اصغر صاحب سے, بڑے ایک ہم کہتے ہیں کہ الہیت کے بڑے ماہر
اور مجھے جب بھی مشکل پڑی ہے میں نے انہوں نے مجھے آڈیو بھی بھیجا, لکھ کے بھی بھیجا, جو غیر مسلم کو میں آگے ٹرانسفر کیا. میں نے ہمیشہ ان سے مدد بہت زبردست. گو کہ ان کا آرمی اور مذہب کا تھوڑا بڑا ڈفرنس لگتا ہے, لیکن ان کا خاندان آرمی کا ایک بڑی اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں. تو میں پاسٹر جی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے کبھی کبھی ہم اس پہ اڑ جاتے ہیں یا بحث کا موجب بنا لیتے ہیں, ایسٹر یا قیامت المسیح یا پاسکا, عید پاسکا. آپ نے تھوڑا ایکسپلین تو کیا تھا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں, کیونکہ جو ایسٹر ہے وہ صبح کا جو ایک سٹار ہے یا پو پھٹتی ہے اس طرح میرے مطابق, لیکن آپ جو ہے اس کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا جس طرح ایگ کے ساتھ چل رہا تھا اسی طرح. جی تھینک یو ویری مچ. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام زیادہ میننگ فل بنے. جی جی جی, اور زیادہ میننگ فل یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ نہیں بنے گا کہ کون کیا کہتا ہے یا کون نہیں کہتا. زیادہ میننگ فل یہ اس سے بنے گا کہ ہمارے اس تہوار کے بارے میں چیلنجز کیا ہیں, ہمارے اس تہوار کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے جو دوسرے جو ہم پہ تنقید کرنے والے ہیں اور یہ وہ ہمارے اس تہوار کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مسیحیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو مجھے تھوڑا سا وقت دیتے پھر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا تضاد ہمارے مسیح کی سب سے بڑی اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے نہیں اٹھے, وہ نہیں قبر میں گئے, وہ نہیں مصلوب کیا. میں کل بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کوئی جو تھے ہے, میں نے اس کو سیو کیا, اس کا میں جواب دوں گا. میں نے آج بھی پوسٹ کیا جو میں نے مولانا طارق کو, جنہوں نے کہا طارق جمیل نے کہ جو ہے وہ میں نے کچھ ویڈیوز پوسٹ کی ہیں میرا پروگرام, وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بائبل جو ہے یہ آسمانی کتاب جو ہے, یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. میں نے بڑی خوبصورتی سے, وہ آج میں یہ بات نہیں کروں گا کہ میں نے ان کو بتایا کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, کیونکہ بائبل کا خدا اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو بات ہے, وہ ضرور میں نے پوسٹ کیا پروگرام, وہ آپ دیکھیے گا. اور سیکنڈلی اس میں خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں جو ہوں اس وقت کیا بیان کر سکتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں یسوع مسیح کا صلیب پہ جانا اور صلیب پہ چڑھ جانا, اور وہ بالکل ایک ہے. اگر آپ, میں رات بھی پڑھ رہا تھا اس کے تعلق سے کہ اگر آپ جوز کی جو کتاب ہے, بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے, جو تالمود میں جوزفس اور دوسرے جو ان کے بہت بڑے بڑے ہسٹورین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہاں ایک شخص آیا تھا, اس کو یسوع نہیں مانتے, مسیح نہیں مانتے, وہ کہتے کہ ایک شخص یسوع آئے تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا, انہوں نے بڑے بڑے معجزات بھی کیے تھے, انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا تھا. ہم یہ سب باتیں مانتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ وہ مسیح تھے جنہوں نے آنا تھا. اور ہم نے وہ یہ بھی مانتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو صلیب پہ قربان کر دیا, صلیب دے دی, اور وہ انہوں نے صلیبی موت ان کو دی گئی. اور پھر وہ آگے اس بات کو نہیں وہ بھی مانتے ہمارے مسلم بھائیوں کی طرح کہ وہ صلیب جھوٹ ہے, کیونکہ وہ بھی اس وقت پھیلا دی گئی تھی بات پیسے دے کے, رشوت دے کے, کہ کہنا کہ اس کے شاگرد چوری کر کے لے گئے, تو وہ اس لیے اس بات پہ وہ سائلنٹ ہے. اب میں 2-3 حوالے کلام سے دینا چاہتا ہوں جو دیکھیں بائبل مقدس کہتی ہے اور ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ کلام جو ہے, جو انجیل مقدس ہے, جو توریت ہے, زبور ہے, صحائف انبیاء, یہ آسمانی کتابیں ہیں. پھر جب آپ مانتے ہیں جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو بھی مانے, تو میں اپنے لوگوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی, اب دیکھیں پہلا اس میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی قبر پہ گئی. انجیل مقدس میں ایک دفعہ نہیں, ساری انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قبر پہ گئی اور قبر کو خالی پایا, اور پھر دو فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ زندہ ہو چکا ہے. جیسے بھی غالباً فادر صاحب نے اس بات کو کیا تھا. اور جو مصلوب ہوا تھا, لکھا ہوا ہے کہ جو مصلوب ہوا تھا وہ جی اٹھا ہے,
और वो जी उठा है। इसका हवाला मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी गालबन 5वीं 6वीं आयत में लिखा हुआ है। और वहां पे आप इसको देखें तो वो एक पहला सबूत है। मैं शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। दूसरा इसका सबूत है जब वो शागिर्द जो ब्रॉडर उसमें सर्कल में शागिर्द थे यीशु मसीह के, जब वो अमावस के रात पे जा रहे थे और उन्होंने जब यीशु मसीह उनको बताते गए, और जब लिखा कि जब वो खाना खाने बैठे, मैं पढ़ देता हूँ लूका की इंजील और उसका जो है 20वां लिखा है, और जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। और जब तोड़कर देने लगा तो लिखा है कि उनकी आंखें तब खुल गई, उन्होंने पहचान लिया कि ये बेशक इस वक्त कैसे आंखें खुल गई कि रोटी जब ऐसे दी तो उसके हाथों में उन्होंने कीड़ों के निशान देखे। रोटी तोड़ने से नहीं उन्होंने पहचाना उसे, वो रोटी तोड़ के जब ऐसे दे रहे थे उसके हाथों में उन्होंने वो निशान देखे। असल बात समझने की ये है, आज इस ईस्टर का पैगाम मैं समझता हूँ ये है कि कैसे यीशु मसीह जो है कब्र के बाद पहचाने गए। फिर वो तीसरी बात जो शागिर्दों के पास जब वो गए तो 36वें इसी बाप की कहती है, लूका 24 बाप की, वो उनसे बातें कर रहे थे कि यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ। जब ये दो शागिर्द वहां पहुंचे और इन्होंने जाकर उनको बताया और वापस में बातें कर रहे थे, लिखा कि यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। अब ये ईस्टर के दिन की बातें हैं, ये रेजरेक्शन डे की बातें हो रही हैं, ये उसी दिन की बातें हैं जो मैं आज बताना चाहता हूँ दुनिया के लिए और दुनिया के ज़हनी, मैं समझता हूँ कि जो भी उनके सवाल हैं उनके लिए। कि वो कहते हैं, उसने कहा कि मेरे 39 आयत का, मेरे हाथ देखो, मेरे पाँव देखो और मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त या हड्डी नहीं होती। तो उन्होंने अपने आप को प्रूव करवाया, उनको टच करवा के कि मेरी छू के मुझे देखो कि रूह के ना हड्डी होती है ना गोश्त होती। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ खाने को है, तो उन्होंने एक मछली का कतला उसे दिया। उन्होंने कहा कि रूह कभी खाती नहीं है, और उन्होंने उनके साथ उनके रूबरू खाया, ये वहां पर लिखा हुआ है। तो ये, और चौथी बात में एक और मैं आपको बताऊं कि लिखा हुआ है कि 8 रोज बाद, यूना के इंजील उसका 20वां बाब 20वें आयत में, 8 रोज बाद वो उन शागिर्द फिर अंदर थे और थूमा उनके साथ था, क्योंकि पहलों में थूमा नहीं था और दरवाजा बंद थे, और यीशु उनके दरमियान बीच में आ खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने थूमा से कहा अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तो ये यीशु मसीह की पूरी उसको मुकम्मल तौर पे बयान करते हैं कि यीशु मसीह वाकया ही जी उठे थे, वाकया ही उन्होंने मौत और कब्र पे फतह पाई थी। और 5वीं रात के बाद लिखा हुआ कि इन बातों के बाद यीशु मसीह ने अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। तो वो उस झील के किनारे भी उनको जाहिर करता है। बात असल में मेरे भाई ये है, आप खुदा के बंदे हैं, खुदा के लोग हैं, कि यीशु मसीह का पैगाम क्या था, यीशु मसीह क्यों अपना आप उन पे जाहिर कर रहे थे। वो इसीलिए जाहिर कर रहे थे कि इस तरह के बेतकाद लोगों के लिए सबूत छोड़ जाएं कि मैं वाकई ही जिंदा हुआ और मैं वाकया ही। और फिर उसके बाद लिखा है कि वो आसमान पर उठाए गए, और आसमान पर उमाल पहला बाब 10 आयत में लिखा हुआ है कि आसमान की तरफ गौर से जब वो देख रहे थे, दोष जब उठा लिए गए तो 2 गलीली वो जो फरिश्ते उनके आ खड़े हुए और उनका कि जिस तरह तुम उनको जाते देखते हो इसी तरह आते हुए देखोगे। कोई सीढ़ी नहीं लगाई जाएगी, बगैर सीढ़ी के ही वो गए थे और बगैर सीढ़ी के ही वो उतर के आएंगे। और फिर वो आखिरी बात है। अब मैं आपको शॉर्ट सा बिल्कुल जवाब देता हूँ। आपने दूसरी बात की थी, मुझे जरा फिर से कर दीजिए। प्रॉब्लम एक्चुअली ये नहीं है कि ईस्टर कह लें या क़यामतुल मसीह कह लें, असल में उसका सही जो बनता है वर्ड वो ईद क़यामतुल मसीह ही बनता है। लोग कुछ मुखालफत इसलिए करते हैं कि जो ईस्टर की कुछ एक बैकग्राउंड है, कुछ पेगन रिलीजन की तरफ जाते हुए। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर 25 तारीख को आप कायदे आजम का भी बर्थडे हमारे पाकिस्तानी मना रहे होते हैं, हम क्रिश्चियन क्रिसमस मना रहे होते हैं, क्या जब हम क्रिसमस मना रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम कायदे आजम का बर्थडे मना रहे हैं? हम तो क्रिसमस ही मना रहे हैं ना, दूसरा कोई उस दिन जो मर्जी मनाता है।
اس لیے میں اس ٹریڈیشن کو رد کرتا ہوں. پہلے کی ٹریڈیشن تھی کہ ہم ان کو مان نہیں رہے, ہم ان کو منا نہیں رہے, ہم تو منا رہے ہیں اپنے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو. تو اس دن اگر دیکھیں کسی بھی دن میں اگر آپ آج گوگل کر لیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا دنیا میں, تو اتنی لمبی ایک لسٹ آ جائے گی. تو آپ سب چیزوں کو نہیں منا رہے ہوتے, لیکن اگر میرا اس دن برتھ ڈے ہے تو میں اپنے برتھ ڈے کو منا رہا ہوں گا, میں دنیا کی چیزوں کو تو نہیں منا رہا ہوں گا. اس لیے ایسٹر کا لفظ پرانی کلیسیوں نے دے دیا, لیکن اس کا صحیح جو ورڈ ہے ریزریکشن ڈے ہے, عید قیامت المسیح ہے, اور دیٹ از ہاؤ اٹ شوڈ بی. جیسے فادر صاحب نے بات کی کہ بعض دفعہ کوئی نام پڑ جاتے ہیں, ٹریڈیشن پڑ جاتی ہیں, ان کو مٹاتے ہی مٹتی ہیں وہ, یہ بھی ایسا ایسا مٹ جائیں گی. لیکن بات اصل یہ ہے کیا آپ اس یسوع کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیا آپ صرف منانے کے لیے, میں نے اس پام سنڈے کی میٹنگ میں کہا تھا جتنی مرضی آپ کھجور کی ڈالیاں لے لے پائے, کھجور کا پورا درخت اٹھا لے, آپ اگر یسوع کو نہیں جانتے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یسوع کو جانتے ہیں. اصل بات یہ ہے کیا آپ نے توبہ حاصل کی ہے, نجات حاصل کی ہے, اصل بات یہ ہے. تھینک یو. تو میں فادر جی جب ہم ڈرامے لکھا کرتے تھے, آپ بھی ساتھ ہی ہوتے تھے کرتے تھے, تو ہمارا زور کہاں پہ ہوتا تھا زیادہ کہ خداوند یسوع مسیح کی جتنی بھی لائف ہے وہ اتصالی قوتوں کے خلاف بھی لڑے. مطلب انہوں نے حق اور حقوق کی بات بھی کی, انہوں نے شفا کی بات بھی کی, انہوں نے کھانے کی ضرورتوں کی بھی پریکٹیکل لے کے آئے, معاشرے میں زندگی کیسے گزارتے ہیں سب مطلب مکمل ایک ضابطہ دیا. تو میں پاسبانی اسی میں جاؤں گا کہ آپ اس کو سارے کو پریکٹیکل کو کیسے لیتے ہیں, اور آپ کے ساتھ فادر دوسرے بھی ہیں, لیکن تھوڑا اگر وقت کو صحیح استعمال کیا جائے تو ان سے بھی یہ جو پاسٹر ورک ہے آپ اس کو کیسے لیتے ہیں ساری لائف میں. میری یہ کوشش ہے کہ پاسبانی خدمت میں جب ہم ویری واسٹ اس کو کوئی کور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے. اپنے یسوع مسیح جو ہمارے لیے مثال ہے, ہم نے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اس کے لیے پاسبانی خدمت جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ جو شاگرد تھے اس کو یسوع مسیح نے 2 کر کے بھیجا مختلف علاقوں میں, یا شاید گرد و نواح میں کہہ لیں. اور جب وہ آتے ہیں واپس تو یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ان سے رپورٹ مانگتے ہیں, لیٹس سے دے پاسٹر ورکس رپورٹ. وہ شیئرنگ کرتے ہیں جو انہوں نے کیا کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی, ہم نے بیماروں کو شفا دی, یہ کیا وہ کیا. لیکن یسوع مسیح کا جو نقطہ ہے وہ مجھے بڑا چیلنجنگ ہے اور بڑا پسند ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے خوش نہ ہو کہ تم نے بڑے بڑے کام کیے, اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں. نام کا لکھا جانا, نام پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. میرا خیال ڈاکٹر صاحب, میم, آپ دونوں اور سر جی آپ متفق, نام پیدا کرنا بڑا مشکل. نہیں, میں آپ سے ٹوٹلی متفق ہو رہا ہوں کہ جو کیا کتاب حیات میں نام ہے یا نہیں, ٹوٹلی متفق. تو یہ یسوع مسیح نے 3 سال تبلیغ کر کے, 3 سال لوگوں کی خدمت کر کے, 3 سال باپ کی مرضی کو پورا کر کے ساری دنیا میں آج مسیحی سب سے زیادہ ہے. میں اپنی یا میرے ساتھ فادر جی ہیں, میں آپ کو دکھانا چاہوں گا سب کو, میرے ساتھ ہم 2 ہیں اس پیرش میں, فادر سجاد یوسف صاحب. تو ہم دونوں اس پیرش میں خدمت کر رہے ہیں. اٹس ڈیفیکلٹ پیرش, میرا خیال روبن صاحب جانتے ہیں اس علاقے کو. ہماری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اپارٹ فرام سیکرامنٹل پرفارمنس, جو پریئرز کے لیے جانا, سیکرامنٹ ویڈنگ کے لیے, بیپٹزم کے لیے یا دوسرے ارینجمنٹس ہیں, ان کے علاوہ ادھر اس پورے پیرش میں وی آر ڈیوائیڈڈ انٹو 2 تحصیلس. ادھر کوئی اسکول نہیں ہے مشن کا, ٹھیک ہے, کوئی کانوینٹ نہیں ہے. اٹس لائک گاڈ فورسیکن ایریا. تو یہاں پہ ٹریولنگ بڑی مشکل ہے. سب سے پہلی جو مشکل ہے وہ ٹریولنگ کی ہے. ٹریولنگ کر کے لائک اب ادھر سے فوٹا باس جانا پاک ماس کے لیے, اٹ ٹیکس ون سائڈ 85 kilometers. So up and down it is 165 kilometers or more. پھر لوگ غریب ہیں, معاشی طور پہ لوگ غریب ہیں. ان کی ان کرونا کے دنوں میں 2-3 مثالیں دے کے اپنی بات کو واضح کروں گا کہ ہم نے راشن تقسیم کیا ہے. بہت سارے دوستوں نے بھیجا, ہم نے آگے تقسیم کیا, اور لوگوں کی یہ ایک ایسے تھا جیسے ان کو عید کا چاند نظر آ گیا راشن کا پیکٹ دیکھ کے. اس لیے نہیں کہ دیوا گریڈی, اس لیے نہیں کہ دیوا لوکنگ فار اٹ, ان کو ایسے تھا کہ ہماری مدد کہاں سے آ گئی.
کہاں سے ہمیں مل گیا, کہاں سے, ہم نہیں جانتے, نہیں ہم نے نہیں کبھی دیکھا ان کو, لیکن آج ہمارے گھر میں ان کی وجہ سے چولہا جلے گا, ان کی وجہ سے روٹی کہیں, اور کئی مقامات پر ہم روئے ہیں ان کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ روئے ہیں. کین یو امیجن کہ یہ ایک ایگریکلچر ایریا ہے, ان دنوں میں بھی, جب میں پریزنٹلی بات کر رہا ہوں, ہمیں آٹا نہیں مل رہا, آٹا نہیں ملتا. لائن میں کھڑے ہو کے آئی ڈی کارڈ لے کے لائن میں آپ کھڑے ہیں, ایک ٹرک آتا ہے, وہاں پہ ساتھ فوج ہے, آرمی ہے, پولیس والے ہیں, اگر 80 بوریاں ان کے ٹرک میں پڑی ہیں تو وہ لوگوں کو کہہ دیں گے کہ نہیں ہے, ہم نہیں دے رہا. اور یو ول بی سرپرائز, میں اس کو ڈالر میں کنورٹ نہیں کر پا رہا, تو میں آپ کو پاکستانی کرنسی میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہمیں چکی سے, جو چکی کا پسا ہوا آٹا ہے مل کے علاوہ جو مل رہا ہے, وہ اٹ از 2500, ٹھیک ہے, which goes much beyond than 50 روپیز. تو اس ابھی ہمارے بھی ادھر کام کر رہے ہیں ایریا, شہر میں بہت سارے مزدور, اس کی جو ڈیلی ویج ہے, دہاڑی ہے, دیٹ از 500. وہ کیسے امیجن کریں گے؟ تو اس طرح کے چیلنجز ہیں جن کو پاسبانی خدمت میں ملنا. صرف میں اینی وے, آئی ہوپ عقیلہ اینڈ روبنسن ول ایگری وتھ می, صرف دعا سے بھی کام نہیں چلتا, دیٹ از پارٹ آف منسٹری, 100% نہیں ہوتا. فاضل صاحب آپ کی بات کے بالکل متفق ہے ہم, اور صرف بتانا نہیں چاہ رہے اس اسٹیج سے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کیا کر رہے ہیں. میری بہن عقیلہ بھی بتائے گی ڈیلی بیسس پہ. بھٹوں کے اوپر بھی میری کل فوڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اب کل اپنا عید قیامت المسیح سے پہلے ان کو 35 بچوں کو کپڑے دیے جائیں گے بھٹوں کے اوپر, اور 2 بچیوں کی شادیوں کے لیے صرف یہ 3 دن کے اندر کیا گیا ہے, میں نے کیا ہے. تو یہ جو ہے تو بتانا نہیں ہم چاہ رہے تھے, یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, میرا خیال ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بہن عقیلہ بھی ہر وقت میں رہتی ہے, میرے بھائی سیمسن جان بھی, سیمسن بھی اسی لیے اپنی اصل میں بعض دفعہ ہم اس کو اتنا اوپن نہیں کرتے باتوں کو. اور یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, آئی ایم ہیپی کہ دوسرے لوگ جو نہیں کرتے یا جن کو آپ ابھارنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اٹھیں تاکہ وہاں تک جائیں. اینڈ وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ بڑی مشکلیں ہیں, اور یہ ہے, اور بائبل میں یسوع مسیح نے بھی یہ کیا. لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی بات ہے کہ یسوع مسیح کی پوری بائبل میں 2 دفعہ کھانا کھلانے کا ذکر ہے. پہلے وہ تعلیم دیتے تھے, کلام سناتے تھے, معجزات کرتے تھے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے 3 دن ان کو کھانا کھلاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم صرف کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ہم کلام کو بھی پھیلانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ. اور میں نے جب یہ ارتھکویک 2005 کا آیا تھا, میرا خیال ہے 6 مہینے میں لگا رہا تھا, 70 سٹیز مختلف چھوٹے بڑے جگہوں پہ جا کے کیا تھا. تو میں ہر ایک پیکج کے اندر جو اسمائر کا میں نیشنل ڈائریکٹر تھا, بک ڈال دیتا تھا تاکہ کچھ یہ بھی ان کے تک پہنچے. اور ایک دن میرے گرد بٹل میں وہ آگے آرمی کیمپ کے اندر میں کر رہا تھا, تو بہت زیادہ مولانا جتنے تھے آگے سفید کپڑے میں, میں نے کہا شاید اب یہ رپورٹ کرنے آ رہے ہیں کہ بیچ میں کتابیں دی جا رہی ہیں. لیکن انہوں نے پھر سائڈ میں مجھے کہا کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں, یہ لائن میں نہیں لگ سکتے, کیونکہ لائن میں 5 بجے سے صبح لگے تھے لوگ. تو کہنے لگے کہ ان کے لیے علیحدہ کوئی ٹرک ارینج کر دے. میں نے کہا جی کل ان کے لیے علیحدہ ٹرک پہنچ جائے گا آپ کو. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں ضروری ہیں, لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے, لوگوں کی خیال رکھنا ضروری ہے. یہ ٹوٹلی بیبلیکل ہے, بائبل بہت سی جگہوں پہ ہمیں اس کی بارے میں بتاتی ہے, کہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ روح کی غذا ان تک پہنچانی بھی بہت ہی ضروری ہے. میں پھر دوبارہ جو پہلی میں نے بات کی میں اس سے کنیکٹ کرنے کی, ایسٹر از ناٹ اے ڈے, اٹس اے لائف. اٹس ناٹ این ایونٹ which happened and finished. It continues to be. It continues. جب ہم کسی بیمار کے پاس جا کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں, وہ صحت یاب ہوتا ہے, دعا کرتے ہیں اس کے لیے, وہ صحت یاب ہوتا ہے, اس کا ایسٹر شروع ہوتا ہے. جب کسی بھوکے کے ساتھ آپ یسوع کی بات کرتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کے ساتھ کلام بانٹتے ہیں, اس سے وہ اپنی بھوک مٹا لیتا ہے, وہ ایسٹر ہوتا ہے. اس لائن میں اس طرح کی بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسٹر جو ہے, ہم جو پاسبان ہیں یا جو لیڈر ہیں, ہمارے لیے ایسٹر شوڈ ناٹ اسٹاپ اینی ویئر. اٹ از اے جرنی وچ کنٹینیوز. یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں نئی زندگی کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے, نئی زندگی آتی رہنی چاہیے, نئی زندگی دوسروں کو ملتی رہنی چاہیے, وہ کسی سے بھی ہو, وہ چرچ کا لیڈر ہو, وہ پولیٹیشین ہو, وہ کوئی بھی لیڈر ہو. ایسٹر کا مطلب ہے زندگی دینا, بلکہ نئی زندگی دینا, آئی وڈ سے نئی زندگی دینا. تو اس کا تسلسل جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے. وہ کرسچن معاشرے میں, وہ کرسچن سے دوسروں تک, دوسروں سے کرسچن تک, ہمیں دوسروں سے بھی سیکھنا ہے.
بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی اقدار کے مطابق رہ رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. اور میرے نزدیک ایسٹر کے دن آج صرف ہیلیلویا، ایک نئی زندگی، ہیلیلویا ایک نیا ولولہ، ہیلیلویا ایک نیا پاسٹر اسکیم، ایک نیا پاسٹر پلان، ایک نئی جدت، ہر طرح سے جذبے سے بھرپور. میں یہ بات آخر پہ کرنا چاہ رہا ہوں. شکریہ. جی میرا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن جو آج پروگرام میں کرنا چاہوں گی، بہت سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو نہیں پتا ہو تو ان کی علم میں اضافہ ہو سکے کہ یہ میں کوشچن ریورنڈ ڈاکٹر روبنسن سے کروں گی کہ عید قیامت المسیح کے حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس کی تاریخ اور دن کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. یہ جو ہے بیسیکلی جو عید قیامت المسیح ہے، یہ 14 نسان جو یہودی کیلنڈر کے مطابق مہینہ ہے، اس سے تعلق اس کا تقریباً پہلی 2 صدی میں جڑا رہا اور وہ اس دن مناتے تھے. اور اس کے بعد پھر دوسری صدی میں آ کے جو اس وقت کا ایشیا مائنر چرچز میں ملایا جاتا تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ یہ ایکچولی تو عید فصح تھی جو 14 نسان کو منائی جاتی تھی، وہ اس کے وہاں سے تو یہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اگلے دن اس کا جو ہے وہ بنتا ہے جو مسیح جس دن وہ صلیب دیے گئے اور پھر ان کا اسی دن قبر میں جانا اور پھر اس تیسرے دن جھوٹنا. تو پھر جو گریگورین کیلنڈر تھا اس کے مطابق اس کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر دی گئی. امیڈیٹلی جو 14 نسان کے بعد فرائیڈے آتا ہے اور سنڈے آتا ہے. فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے کا دن، کیونکہ اس دن جب یہ ہوا تھا یہ واقعہ یسوع مسیح کا جب آنا، تو صلیب پہلے تو آگے سمنی سے ان کا پکڑا جانا اور پھر ان کو ساری رات ٹرائل میں عدالتوں میں گھسیٹا جانا اور پھر صبح کو ان کو صلیب کے لیے لایا جانا. تو وہ دن لکھا ہوا ہے کہ اس دن ان کو دفنایا گیا اور اگلے دن جو تھی مریم مگدلینی اور دوسری خواتین تھی، وہ اس لیے نہیں قبر پہ جا سکی کیونکہ وہ سبت کا دن تھا. That means کہ that was Saturday، سبت کو سیٹرڈے کو وہ مناتے تھے. اس لیے اس وقت کے حساب سے وہ جب گئی ہیں تو that was a Sunday، اور اسی لیے مسیح کلیسیائیں جو ہیں انہوں نے اس کو اپنا سبت مانا، اس کو اپنا ورشپ کا ڈے بنایا، کیونکہ that was the day when Jesus Christ was risen. اور اس دن سے نئی زندگی اور نئی نجات کا جو کام ہے وہ شروع ہوا. اور وہاں سے یہ اس طرح اس کو کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر کے حساب سے یہ سیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹ کو. تو ایکچولی تو وہ چاند کے ہی سائیکل پہ اس کو ہے سارا سسٹم، لیکن ایک کیلنڈر کیونکہ ہم اس طرح چاند فزیکلی دیکھ نہیں کرتے جس طرح کچھ چیزیں فزیکلی منائی جاتی ہے ہمارے ملک میں کہ چاند دیکھا جائے تو پھر بنائی جائے گی، نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 14 دن میں چاند پورا ہوتا ہے اور 14 دن میں ڈھلتا ہے اور پھر 14 دن میں آگے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس سے کیلکولیٹ کر کے سارا کچھ یہ کیا جاتا ہے. میرے دوسرے بھی جو ہے میں تھوڑا سا اس کو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر اور اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے فادر صاحب بھی کریں گے کیونکہ ان کے ڈائسس کے آپ نے بجا فرمایا. لیکن جو ایسٹر ہے اٹ کمز بٹوین 22 مارچ ٹو اپریل 25، 22 مارچ اور 25 اپریل کے درمیان ہمیشہ ایسٹر کا تہوار آتا ہے. اور سر جی نے بتایا روبنسن صاحب نے کہ سنڈے کو اٹ از دا ڈے آف دا ریزریکشن، ڈے آف دا لارڈ. ایوری سنڈے از اے منی ایسٹر وی کال اٹ. پھر دوسرا جو کیتھولک چرچ کا جو لاجک ہے یا جس طرح سے کیتھولک چرچ ترتیب دیتا ہے، اس کا پہلا حصہ روبنسن صاحب نے، یہودی مہینہ نسان ہے، اس کی 14 تاریخ کو ایسٹر ہوتی ہے. اس سے پہلے گریگورین کیلنڈر جو ہے اس کا جو فل مون ڈے ہے، اٹ از ان بدھزم آلسو، جسٹ فار the footnote I am talking. جو فل مون ڈے تھا اس کے فل مون ڈے والے سنڈے کے بعد والا سنڈے از ایسٹر سنڈے، وچ مین اگر ہم ابھی تک ایم آئی رائٹ سر
بالکل ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ وہ چوتھا نشان بنتا ہے اور جس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم پام سنڈے کہتے ہیں. فل مون ڈے از اے پام سنڈے فار اس, دین فالوئنگ سنڈے از ایسٹر. سو یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے, اس کو ہم جو کیتھولک چرچ میں ہے گریگورین کیلنڈر ہم اس کو بولتے ہیں, گریگورین کے ساتھ یہ سارا ملا کے, اس لیے ہمارے پاس ابھی ہمیں پتا ہے. اور پھر اس کے حساب سے, سوری میں بات کو نا ریپیٹ نہیں کروں گا, میں دوبارہ سے کوئی بات, اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ایش وینسڈے کی طرف جاتے ہیں. ایش اسٹارٹنگ فرام ایش وینسڈے ٹو ایسٹر اٹ بیکمس 46 days, 46 دن بنتے ہیں. لیکن ان میں سے سنڈے کو نکال دیا جاتا ہے, وہ 6 سنڈیز نکال دیے جاتے ہیں, پھر 40 روزے ہوتے ہیں. پھر ابھی ہمیں پتا ہے کہ اگلے سال 2022 میں ایسٹر جو ہے وہ 17 اپریل کو ہوگا. اس طرح سے جو ڈیٹس فکس کر کے کیلنڈر ایشو کر دیا جاتا ہے. 2040 تک ہمارے پاس, یا شاید میرے پاس 2040 تک ہے, اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے, لیکن بیسک یہی ہے کہ جو نسان کی 14 ہے اور فل مون کے حساب سے, سپرنگ کے حساب سے یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ 22 مارچ سے 25 اپریل کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ. جی آگے چلتے ہیں ہماری محترمہ ان کی طرف. یہ بھی کچھ پاسبانی کے ساتھ ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز ایسے ہیں. سوشل ورک جو ہے جیزس کرائسٹ کا, ہم سوشل ورک پہ ساتھ بھی جوڑ لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ساری گفتگو ہماری ایک پاسبانی کی طرف بھی گئی ہے. ایسٹر کے ساتھ ہم نے ضرور جوڑا ہے, اس کے ساتھ آپ کیسے لیتی ہیں؟ یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے, پاسٹرل کیئر. پاسٹرل کیئر کو صرف اور صرف پاسٹرز جو چرچ کے ہیں اس کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا. میں درس و تدریس سے تعلق رکھتی ہوں, یو کے سے میں نے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی جو ہے وہ اسٹڈیز کی ہوئی ہیں. سو پاسٹرل کیئر کو ایک اچھے استاد کے لیے بھی استعمال کیا گیا اس ٹیچنگ کے بیچ میں. سو پاسٹرل کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں سو اس میں روحانی اور جسمانی دونوں ضروریات کی آ جاتی ہے. اس کے بعد معاشرتی, معاشی, یہ تمام ضروریات کسی بھی فرد کی جو ہے اس کو باہم پہنچائی جائیں, اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے, اس کو سپورٹ کیا جائے. سو دیٹ از کالڈ پاسٹرل کیئر. چونکہ یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے جو کہ چرچ سے منسلک ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو لیتے ہیں. سو جب پھر ہم خدا کے خادم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کو زیادہ تر جانا جاتا ہے پاسٹرل کیئر کو, اور پاسبانی کے جو فرائض ہوتے ہیں. سو جس طرح کی میری خدمت رہی ہے گزرے کئی سالوں سے, اور اب جس طرف کو زیادہ جا رہی ہے اس میں ہمیشہ سے جو ہے پہلے سماجی اور معاشرتی معاملات پہ بہت زیادہ مجھے پاسٹرل کیئر دینی ہوتی تھی خواتین کو, نوجوانوں کو, خواتین کو اور بچوں کو. اور ابھی بھی ایز اے سوشل ورکر میں ینگ پیپل جو ہیں فرام ایج آف 13 ٹل ایج آف 18 ان کے ساتھ ایک نائس ایک یو کے کا ادارہ ہے. سو آئی ایم ورکنگ ود دیم. سو ان کو پاسٹرل کیئر جو ہے ہم فراہم کرتے ہیں. لیکن خدا کی خادمہ ہونے کے ناطے, ایک ایونجلسٹ ہونے کے ناطے, موٹیویشنل اور ڈیووشنل اسپیکر ہونے کے ناطے جو ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے دیٹ از تھرو کاؤنسلنگ over the phone, one-to-one counseling through Zoom, اور جس میں اسپرچولی بہت زیادہ نہ صرف کرسچنس, نہ صرف مسلم بلکہ کرسچنس کی طرف سے بھی مجھے بہت سے سوالات کے جوابات انہیں دینے پڑتے ہیں. آپ یقین کیجئے آج صبح ایک مسیحی بھائی کی طرف سے میرا ڈیووشن سننے کے بعد ایک ایسا سوال آیا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ کتنی ضرورت ہے ان کو بنیادی چیزیں بھی بتانے کی. سوال یہ تھا کہ سسٹر عقیلہ, ہم نے سن رکھا ہے, ایک پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پھل کھا جانے کی وجہ سے آدم اور حوا کی خدا نے کہا کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی, لیکن سسٹر عقیلہ وہ تو زندہ رہے تھے, وہ تو مرے نہیں تھے. سو اب آپ یہ سوچئے کہ اس سوال کو مجھے تکلیف ہوئی اپنے بھائی کی اس لا علمی کے اوپر. اس عمر میں آ کے بھی روحانی موت اور جسمانی موت کا اگر ایک مسیحی کو اندازہ نہیں ہے تو وہ کس قسم کی پاسٹرل کیئر میں وہ گرو اپ کیا ہے.
We need to understand this thing. So जो मेरी खिदमत चल रही है वो साइकोलॉजिकल मैटर्स को कलाम की रूह से डील करने में, ना सिर्फ क्रिश्चियंस को, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अभी जब मुझे बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिला था तो मैंने किसी को बिब्लिकल वर्स को सेंड किया कि खुदावंद के हजरत दाऊद के ज़बूर की किताब में ये लिखा हुआ है। सो आप लोग प्लीज अपने खानदान के साथ मिलके ईमान रखें और इस ईमान के ऊपर ठहर कर ये दुआ करें कि वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावन में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। सो मेरी पास्टरल केयर साइकोलॉजिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा हो रही है। काउंसलिंग मुझे काफी करनी पड़ती है खवातीन की। कुछ दिन पहले एक शी इज अ लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज इन पाकिस्तान एंड शी इज आई मीन लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग थ्रू ये जो स्ट्रेस आजकल चल रहा है, टेंशन है, एंजाइटी है, बट पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट this is the main thing through which they can release their stresses, they can release their tensions. लेकिन अब इसको through pastoral care how we are giving to those people, हम उन तक कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हमारे खादिम बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं चर्चिस में खड़े होके, बहुत उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात करते हैं। उनके पास बहुत सी जगहों पे तो ऐसा वक्त भी नहीं मिल पाता कि वो 1-to-1 लोगों को करें। तो बहुत अच्छी बात है जिन चर्चिस में उनके सबऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, उनके असिस्टेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो एज एन एवेंजलिस्ट हैं, जो एज मुबशर हैं, जो एज सोशल वर्कर्स हैं, अगर वो मसीही हैं, निजात याफ्ता हैं, बॉर्न अगेन हैं और उन्होंने निजात का तजर्बा कर रखा है, दे मस्ट ऑल्सो गो इनटू द पास्टरल केयर और उन्हें अपने एरिया ऑफ लाइफ के हर सेक्टर में, हर जगह पर सोशल मीडिया के थ्रू, पर्सनली विजिट्स के थ्रू, जैसे भी मुमकिन हो सकता है, दे मस्ट हेल्प आउट पीपल थ्रू। और प्रेयर रिक्वेस्ट है, इतनी लिस्ट होती है प्रेयर रिक्वेस्ट की, उनके थ्रू आप लोगों को तसल्ली और तशफ़ी और इत्मीनान का पैगाम दे सकते हैं, पीस का पैगाम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है रूहानी, जैसे पास्टर रॉबिन्सन ने कहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक रूहानी जरूरत पूरी नहीं है ना, तो चाहे पेट कितना भी भर जाए, घर में चाहे कितना भी, बिला शुबा पेट का भरा होना किसी तौर पे हम उससे भाग नहीं सकते। उस जरूरत को पूरा होना जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये पासबानी खिदमत को लाजम, ये दोनों लाजम और मलजूम है, इन उसको लेके साथ चलना है ताकि हम रूहानी तरक्की का बायस भी बन सके दूसरों के लिए और जिस्मानी तरक्की का बायस भी बन सके। उनके मसाइल को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। देयर इज टू मच फ्रस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड। लोगों के पास कलाम होते हुए भी तसल्ली और इत्मीनान नहीं है। अब उसमें मैं और आप कितना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ने अपना भी हिस्सा को डालना है, लेकिन हम पैगाम उनको जरूर दे सकते हैं अपने अपने एरिया ऑफ लाइफ में, अपनी अपनी कैपेसिटी में, कि हम उनको किस तौर से, जो मिसाल दी गई कि मसीह यीशु ने खाना खिलाया तो उन्होंने कलाम लाजम साथ सुनाया, कलाम के जरिए उन्होंने पहले वो थके कलाम को सुन के कलाम को थके, देन दे गॉट द फूड। सो बहुत सी, और मसीह ने कहा है कि रहम करो, भूखों को खाना खिलाओ, बेवा की दादरसी करो, यतीमों की परवरी करो। ये सारे मेरे और आपके जिम्मे काम हैं, हमें करने हैं, लेकिन ये कि हमें इस पैगाम की ये जो इसकी नमकीनियत है, जो इसकी जो जरूरत है, which is the nucleus of Christianity, मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो न्यूक्लियस है वो सलीब का पैगाम है, और उसको हमें दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है कि तुम्हारे जो दुख तकलीफ, यीशु मसीह सुबह में किसी के लिए प्रेयर की गैर मुस्लिम के लिए, एंड आई फॉरगॉट टू आस्क हिम डू यू बिलीव। हालांकि मैं उससे पहले उनके साथ दुआ कर चुकी थी, लेकिन मैंने फिर अपनी तरबियत की, आई मस्ट आस्क इफ एनी नॉन मुस्लिम आस्क मी टू प्रे फॉर हिम और हर, आई मस्ट आस्क लाइक क्राइस्ट, इफ यू बिलीव आई विल डू सो। तो ये करना हमारा बहुत जरूरी है कि हम चर्च के बाहर निकल के किस तरह से पास्टरल केयर दे रहे हैं। पास्टर्स तो अपने रोल में
اپنی پوری جان مار کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باہر نکل کر پھر کس طور سے جو ہے وہ پاسٹرل کیئر دے رہے ہیں، یسوع کی بھیڑوں کو کس طور سے سنبھال رہے ہیں۔ خوبصورت باتیں کی ہیں میری بہن عقیلہ نے، بہت خوبصورت باتیں فادر مقصود نے کی ہیں۔ میں کسی طرح بھی ان کی باتوں کی کوئی نفی نہیں کر رہا تھا، میں صرف ایک ایمفسس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا ایمفسس جو ہے وہ ٹھیک رہے، اور باقی سب کام بائبل کے مطابق ہمیں کرنے بڑے ضروری ہیں۔ اور اس کے لیے آج کی ضرورت، جیسے بھی بہن عقیلہ کہہ رہی تھی کہ لوگ اتنے زیادہ ان کو تعلیم کی فقدان ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ تو یہ بات سن 2000 میں خدا نے میرے اندر ڈالی اور میں نے بڑی دعا کی، اور اس وقت بھائی ارنسمل نے مجھے کال کیا امریکہ سے، کہنے لگے بھائی جی آپ 3 دن کے لیے آ رہے ہیں میرے پاس، آپ کی میٹنگز ہیں، 3 دن اور رکھ کے آپ نے آنے، میں نے کہیں آپ کو لے کے جانا ہے۔ اور اس وقت انہوں نے مجھے لاس اینجلس میں لے کے گئے، وہاں بھیجا، اور بائبل کالج ISOM بائبل کالج ISOM انٹرنیشنل اسکول آف منسٹری، جو اس وقت 150 لینگویجز میں دنیا کا سب سے بڑا آن لائن بائبل کالج ہے، اور اس میں سب سے بڑے بڑے بائبل ٹیچرز جو ہیں اس دنیا کے، انہوں نے سبجیکٹس پڑھائے ہیں، اور انگلش میں انہوں نے پڑھائے ہیں، اور ساتھ ساتھ بھائی ارنسمل اور ان کی مسز کی زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ تو وہ بائبل کالج میں اس وقت سے رن کر رہا ہوں، اس کے سارے مٹیریلز ٹرانسفر کیے، اور یہاں UK میں بھی آ کے میں نے یہاں پہ، میں پچھلے دنوں یقین کرو پچھلے مہینے میں بہت خوش، خداوند میں خوش تھا کہ 40 لوگوں کو ہم نے 2 سال میں ڈپلوما کے لیول تک ان کے میرے پاس، بلکہ ابھی یہاں میرے یہ ڈیسک کے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں یہ ڈپلوماز ان کے میرے پاس آئے، اور یہ امریکہ سے، اور یہ پڑھے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دینا، اور ان کے جو ہے یہ جو ہے ڈپلوما ان ببلیکل اسٹڈیز، اور ساتھ ساتھ جنہوں نے 3 ٹرائمیسٹر کیے تھے ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ علیحدہ ہے۔ تو یہ وہ کام ہے، اور ابھی ہماری کلاس 2 ایوری تھرسڈے کو یہاں سے چل رہی ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس about 30 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو سیٹرڈے کو چلتی ہے اس میں ہمارے پاس about more than 50 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں ساتھ ساتھ کرنا ہے، لوگوں کو ڈسائپلشپ، بیکاز یسوع مسیح نے شاگردیت پہ زور دیا، شاگردیت پہ زور دینا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا ایسٹر کا پیغام بھی یہی ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو سونپ دی تھی خدمت، لیکن آج کے شاگرد کہاں ہے؟ آج کا ایلیا کہاں ہے؟ آج کا موسیٰ کہاں ہے؟ آج کا میں کہوں گا یسوع مسیح یا اس کے شاگرد کہاں ہے؟ آج یہ دیکھنے کی بات ہے تاکہ وہ پیغام دنیا تک جا سکے، جو اصل جو عید قیامت المسیح کا پیغام ہے۔ اور عید قیامت المسیح کا پیغام میں آخری اس منٹ میں یہی کہوں گا، یہی ہے کہ آپ کی خاطر اور میری خاطر یسوع مسیح نے اپنا آپ قربان کر دیا، اور اس نے موت اور قبر پہ فتح پا کے آپ کو اور مجھے بھی فتح مند ٹھہرا دیا۔ جتنے آج اس پروگرام کو دیکھیں گے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ان کی زندگیوں میں آئے، اور ان کی زندگیوں میں سے ہو کے وہ کام کرے تاکہ دنیا نجات تک پہنچے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ کثرت کی زندگی ہمیں لوگ لے کے جانا ہے۔ God bless you all۔ بہت شکریہ جی فادر مقصود۔ سر سیمسن صاحب، ایک تو میں دوسرے کا پیغام دینے سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سارے لوگوں سے، آپ کی وجہ سے ان سے متعارف ہوئے ہیں، اور میرا یہ خواہش ہے کہ ہم اسی طرح مل جل کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر بہت ساری ان چیزوں کو فراموش کریں یا نظر انداز کریں جن میں ڈیبیٹ کا خدشہ ہے، جن میں ہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ ایسٹر کے پیغام کے حوالے سے میرا یہ ہے کہ ہم سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں، شاید وہ خوف کی قبر ہے، شاید وہ سپیریورٹی کمپلیکس کی قبر ہے، شاید وہ احساس کمتری کی قبر بھی ہو سکتی، کسی بھی قبر میں جس میں ہم ہیں ادھر سے نکلیں، یسوع کی طرف باہر نکل کر ہم یسوع کا نعرہ لگائیں، اور ہاللویا بول کر ایک دوسرے کو ایسٹر کی مبارکباد دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسٹر رہنا شروع کریں، تاکہ مسیحی معاشرہ ہر جگہ پر روشن چراغ کی مانند چمکے اور سارے اندھیرے ختم۔ یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا زندگی کی ایک حقیقت اور اندھیروں کو ختم کرنا ہے، اور اندھیرے دلوں سے ختم ہوتے ہیں۔ چراغ جلانے سے صرف مصنوعی اندھیرے ختم ہوتے ہیں، آئے ہم دلوں کے اندھیروں کو ختم کریں
تاکہ زندہ یسوع کی گواہی، زندہ یسوع کا ماننے والا اور زندہ یسوع کا ماننے والی بن کر زندگی گزاریں، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ہم ہیلیلویا کے لوگ ہیں اور ہیلیلویا ہی ہمارا نعرہ ہے۔ میری طرف سے تمام حاضرین اور ناظرین کو ایسٹر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ ہر ایک کو یسوع مسیح برکت دے، ہر ایک کو یسوع مسیح اپنے زندہ ہونے کا دیدار کروائے، تاکہ ہم سارے اسی ولولے جوش کے ساتھ یسوع کا پرچار کریں جس طرح اس کے شاگرد نے کیا۔ آپ تمام حاضرین اور ناظرین کو میری طرف سے ایسٹر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ جی جی آپ کو بھی۔ اور عقیلہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے سامنے اس وقت خدا کا کلام کھلا ہے اور یوحنا کی انجیل کے آخری حصے کو میں دیکھ رہی ہوں، اور پیغام یسوع المسیح نے روٹی توڑ کے جب اپنے شاگردوں کو دی تبریاس کی جھیل سے نکلنے کے بعد، تو ان کے ایک شاگرد نے اس محبت کا اظہار کیا اور اپنی محبت جتائی کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یسوع المسیح نے 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ یسوع المسیح نے کہا میری بھیڑیں چرا۔ آج اگر مسیح یسوع کو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم مرنے جینے کی بات کرتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ ہم مرنے جینے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یسوع المسیح کے ان آخری الفاظ میں سے، یہ بھی ان چند الفاظ میں سے کچھ الفاظ ہیں کہ اگر تو مجھے عزیز رکھتا ہے تو میری بھیڑیں چرا، اور اس کے بعد بڑا ہی مشہور 2 الفاظ پہ مشتمل یسوع مسیح کا جملہ آگے چل کے پھر وہ کہتے ہیں 21ویں 22ویں آیات میں پطرس سے پھر مڑ کے کہتے ہیں فالو می، بھیڑیں چرا، فالو می، بھیڑیں چرا۔ یہ 2 چیزوں کو اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو جب ہم اس کی فالو کریں گے، ہم صلیب کے پیغام کو یاد رکھیں گے جو نئی زندگی کا پیغام دیتا ہے، نجات کا پیغام دیتا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا پیغام دیتا ہے، اور جس کی منادی یسوع المسیح نے اپنے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی، اس کا پیغام دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ محبت کا، اثار و قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم مسیحی ہونے کے ناطے کون سے اثار کر رہے ہیں، کون سی قربانیاں کر رہے ہیں، اپنی ذات کی کتنی نفی کر رہے ہیں، اور ہم کتنی خود نمائی کر رہے ہیں، ہم کتنے عاجز ہیں، ہم کتنے انکسار ہیں، ہم نے کتنی اپنے آپ کو ہمبل کیا کہ ہم فرمانبردار ہو جائے، جیسے اس نے لکھا وہ یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور آج اگر ہم اس کی محبت کے دعوے دار ہیں تو اس کی بھیڑوں کی فکر کریں، پاسٹرل کیئر کی طرف جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلیب کے پیغام کو ارشاد اعظم کے مطابق جہاں تک ہو سکے، جس طرح سے بھی ہو سکے، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اپنے گفتار سے، اپنے ایمان سے، اپنے چال چلن سے، اپنے ہونے سے، ہر روز ہم یسوع مسیح کو چلتا پھرتا اپنی نظر میں پائیں، اپنے اندر پائیں، تاکہ یسوع مسیح کو چلتا پھرتا دوسرے ہماری نظر سے دیکھ سکیں، اور ہم اس روشنی کو دوسروں تک بکھیر سکیں، باعث نمونہ زندگی کو گزاریں۔ خدا کرے کوئی رہا ہوا نہ رہ جائے۔ سو خدا کا مسیح کا جو صلیب کا پیغام ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، دروازہ کھلا ہے، نجات کا دروازہ کھلا ہے، اور ہماری خواہش ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر وہ روح جو اس کو ابھی تک نہیں جان سکی، جو نہیں پہچان سکی، وہ آئے اور اس راہ نجات کو حاصل کرے، تاکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ٹھہرے۔ آمین۔ اور تھینک یو سو مچ سیمسن بھائی، آپ ہمیشہ جب بھی بلاتے ہیں باعث اعزاز ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں سے ملنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے۔ میں بہت کچھ سیکھتی ہوں دوسروں کی موجودگی سے، ان کی باتوں سے۔ سو یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب اینڈ کیپ اٹ اپ۔ اور جب بھی تنگ کریں گے اور جب بھی آپ بلائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ میں ضرور حاضر ہو سکوں، میں ضرور حاضر ہو سکوں۔ سو تھینک یو سو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ اب ہم عظما آپ شاید جانتے ہیں کہ یہ ایونجلسٹ ورک میں بہت پیش ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ ان کو موقع دیں، ہم ان کو ضرور سنیں گے۔ میں بھی آپ کا اور بیٹی عظما کا شکر گزار ہوں، آپ کی ساری ایفرٹ کا، جو میں ہمیشہ سے ہی جب سے آپ نے سٹارٹ کیا میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے